अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, सर्द मौसम में आते ही शहरियों में कफ कोल्ड फ्लू की जो शिकायत है वो मौसूल होने लगती है। साथ ही क्लिनिक में लोगों की लंबी कतारें नज़र आती हैं। किसी को कफ कोल्ड फ्लू की शिकायत होती है, वरना किसी को दीगर जो मसाइल हैं सेहत के वो भी इससे दो चार हो जाते हैं। जैसे जैसे मौसम तब्दील होता रहता है वही मौसम हमारी सेहत पर भी असर करता रहता है। साथ ही हालिया सैलाब से जो हमारे भाई बहन मुतासिर हुए हैं वो भी इस मौसम में जो है वो काफ़ी मुतासिर नज़र आते हैं। जैसे हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही उन्हें भी जो है ये ज़रूरत पड़ सकती है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तो मौजूद हैं हाफिज़ इदरीस साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान, और इनके हमरा हैं डॉक्टर ज़फ़र फ्रॉम PPS सिंध। इनसे बात करेंगे, साथ ही आपके लाइव कॉल्स भी लेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं डॉक्टर ज़फ़र का। डॉक्टर ज़फ़र, इनिशियली जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि मौसम में सरमा आते ही हम देखते हैं बच्चे और बड़े जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो वो कौन सी डिज़ीज़ है आम तौर पे जो बच्चों और बड़ों को जो है वो आसानी से लग सकती है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बनाने का। बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब जैसे अब सर्दियों का स्टार्ट हुआ है, विंटर स्टार्ट हुई हैं, तो इसमें जो कॉमन डिजीज़ कॉमन हैं, जो जिससे वजह से बच्चे क्लिनिक्स में आ रहे हैं, कफ, कोल्ड और वायरल इन्फेक्शंस, और दूसरा एस्थमा, जी। इस सीज़न में ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। रीज़न बेसिकली ये है कि सर्दियों में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टफ़ कपड़े जिसमें फर वाली चीज़ें होती हैं, स्टफ़ टॉयज़ या ब्लैंकेट्स, जी। ये इन चीज़ों को एग्रीवेट करती हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर्दियों में क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे घर में रहते हैं जी। और ब्लैंकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसमें जो डिजीज़ है उसकी स्प्रेड बहुत स्पीड से होता है। बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अडल्ट से। जब जी। बड़ों को घर में नज़रा खांसी ज़ुकाम होता है और वही अब बच्चों को हैंडल करते हैं, तो राज़ी ये चीज़ स्प्रेड होती है एक बच्चे से दूसरे बच्चे में। एग्जैक्टली। जस्ट लाइक मेजर्स, एक बच्चे का खसरा हुई है तो सारे छोटे बच्चे भी अफेक्टेड होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रिवेंशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोविड ने हमें बहुत सी चीज़ें सिखा दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मास्क, अगर कभी भी नज़रा खांसी अडल्ट्स को है, जब भी बच्चे को हैंडल करें तो मास्क पहन कर अपने बच्चे के साथ जो भी चीज़ें बैठें ताकि डिजीज़ स्प्रेड ना हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन के बारे में कि ये जो स्टफ़ चीज़ें हैं वो अवॉइड करें। जी। इन चीज़ों से वायरल इन्फेक्शन फैलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें करनी हैं। और जहाँ दमे का ताल्लुक है, ये सर्दियों में ज़्यादा मतलब बच्चे हमारे स्कूल्स जाते हैं वैन्स में, बाइक्स में, जी। और जो ठंडी हवा होती है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती है। इस सीज़न में बेसिकली हमें बच्चों को घर से जब जाएं तो इनको अच्छा, वायरल इन्फेक्शन होता कैसे? जैसे कि मैंने अपने आगाज़ में भी प्रोग्राम में हमने बात की डॉक्टर साहब कि जैसे ही हम देखते हैं कि सर्द मौसम आता है तो क्लिनिक्स के बाहर एक लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लग जाती हैं, और वजह एक ही होती है, किसी को कफ़ है, फ्लू है या कोल्ड है, बुखार है। तो इसके अगर हम बुनियादी रीज़न देखें, अगर हम उसी को कवर कर लें तो फिर हम इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। तो उसकी ज़रा वजह बताइएगा कि आखिर वायरल इन्फेक्शन होता क्यों है? देखिए, सर्दियों में ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन हमने मेडिकल टर्म में नाम है ब्रोंकियोलाइटिस। जी। ये वो होता है जो लेस देन 2 इयर्स के बच्चों में होता है, 2 मंथ्स टू 2 इयर्स। और ये वायरस बेसिकली रेस्पिरेटरी सिंसिटिया वायरस होता है। और भी बहुत से वायरस होते हैं जैसे एडिनो वायरस है, राइनो वायरस है, जो वायरल इन्फेक्शन करते हैं स्पेशली इस सीज़न में। और वायरल और ये स्प्रेड होते हैं एक बच्चे से दूसरे बच्चे में। बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन। और जो ट्रीटमेंट हम पॉइंट से बात करें, जी। ट्रीटमेंट बेसिकली सपोर्टिव होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शंस। तो ये इस सीज़न में जैसे गर्मियों में चले जाएँ डायरिया कॉमन है, सर्दियों में रोटा वायरस ज़्यादा कॉमन है। वायरल इन्फेक्शन इस सीज़न में ज़्यादा कॉमन है। फॉर एग्जांपल डेंगू विंटर में जो आपका अगस्त सितंबर, इसमें डेंगू ज़्यादा कॉमन होता है। ये चीज़ें होती हैं बेसिकली। अच्छा, डेंगू पे भी बात करेंगे डॉक्टर ज़फ़र। हाफिज़ साहब की जानिब जाऊंगी। हाफिज़ साहब, इंटीरियर सिंध में मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्योंकि पानी तो उतर गया है और लोग जो हैं वो अपने घरों में भी जा रहे हैं, लेकिन मौसम सरमा में इन्हें मज़ीद किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जो हम सोच नहीं रहे या वो इक़दामात हम ले नहीं रहे जो हमें लेने चाहिए? रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बोलने का। जी। बात ये जहाँ तक ये फ्लड रिलीफ वाले हैं अपने घरों को जा रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है? इनको सबसे बुनियादी चीज़ जो ज़रूरत है, सर्दी से बचने के इक़दामात किए जाएँ इनके लिए। जी। जिसके अंदर वही गर्म मलफूज़ात हैं, कपड़े हैं, ब्लैंकेट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इनके लिए जो है ना वो ज़रूरी हैं।
یہ ان کو دی جائے، اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کرے، اور جب تک اب ہم دیکھ رہے ہیں ایسا ہمیں کچھ بھی اب تک نظر نہیں آ رہا۔ اچھا حافظ صاحب، آپ بھی تو کچھ دنوں پہلے آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ بھی وہاں پہ گئے تھے، وہاں کا وزٹ کیا تھا، تو وہاں پہ کیا صورتحال دیکھنے میں آئی ہے؟ دیکھیں وہاں تو صورتحال بہت بری ہے، اتنی بری ہے کہ آپ چاہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ انسانیت ہے۔ حکمران پتہ نہیں کس جو ہے نا وہ خواب خرگوش کی نیند میں کن عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں کہ ان کو اپنے لوگوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی صحیح کہا کہ ایسے موسم میں بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، لیکن اگر ایک وقت میں ایک جگہ پہ اتنے عرصے تک پانی کھڑا رہے تو اس کے اندر ویسے ہی بیسیکلی جو ہے نا بیماریاں مختلف قسم کی جنم لینا شروع کر دیتی ہیں۔ جی اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا بیماریاں جو ہیں وہ وہاں جنم لینا شروع کر دیتی کیونکہ پانی کھڑا تھا، پھر ڈینگی کی کیسز بھی ہم نے دیکھے انٹیریئر سندھ میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ لوگ جن کے اب گھر بن رہے ہیں اور کن کے بن رہے لیٹر آن جو ہے ان کے گھر بنیں گے، تو وہ کس چیز سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم کہنے کو تو کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے تو یہاں پہ بھی گیس کی قلت ہو جاتی ہے، صاف پینے کا پانی ہمیں نہیں ملتا، جبکہ کراچی جو ہے وہ 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، تو وہ جو عوام ہے جو انٹیریئر سندھ میں رہتی ہے وہ کن مسائل سے دوچار ہو سکتی ہے اس بدلتے موسم میں؟ دیکھیں جو سب سے پہلا بنیادی ان کی بات ہے وہ ہے سردی، کہ تیزی سے جو ہے نا موسم کراچی کا اور انٹیریئر کا بدل رہا ہے، پورے ملک کا ہی بدل رہا ہے اس وقت جو کنڈیشن چل رہی ہے۔ تو حکومت اگر فوری طور پہ کوئی اقدام اگر نہیں کرے گی سیلاب متاثرین کے لیے، کراچی کو تو رہنے دینا، کراچی تو لاوارث ہے، وہ 70% اگر ریونیو جنریٹ کر کے بھی دے رہے لیکن پھر بھی کراچی لاوارث ہے، کیونکہ ہمارے حکمران صرف یہاں سے ووٹ لینا جانتے ہیں، کام کراچی کے لیے کوئی نہیں کرتا، چاہے کوئی بھی آیا ہو۔ باقی انٹیریئر کی جہاں تک بات ہے، یہاں پر جو ہے ان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، ورنہ کوئی بھی ایک بڑا سانحہ یہاں پہ جنم لے سکتا ہے، کوئی لاشیں گر سکتی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں وہاں پر، اور اس طریقے کی بیماریاں ہم وہاں پر گئے ہیں، پیروں میں باقاعدہ لوگوں کے کیڑے پڑ چکے ہیں، پرانے کپڑے پہن کے جسم میں پھوڑے نکل آئے، دانے نکل آئے، کہ جس کا ان کے پاس کوئی علاج ہی نہیں، حکومت کے پاس، حکومت کچھ کر ہی نہیں رہے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے بالکل حافظ صاحب، ڈاکٹر ظفر کی جانب جاؤں گی۔ ڈاکٹر ظفر، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے فلو کے بارے میں، کف کولڈ کے بارے میں، تو بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو ریکمنڈ کرتے ہیں ہمیں فلو کی ویکسین، تو فلو کی ویکسین کتنی مثبت ثابت ہو سکتی ہے اور اس کا ایج گروپ کیا ہے، کس ایج والوں کو جو ہے یہ رکھ سکتی ہے ویکسین؟ بیسیکلی فلو کی ویکسین افیکٹو ہے ان بچوں میں لگوانی زیادہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں جن میں ریپیٹڈ چیسٹ انفیکشن ہوں۔ ریپیٹڈ چیسٹ انفیکشن کے بعد فار ایگزامپل استھما کے مریض ہیں جو آپ کو پتہ ہے ہر سال میں 2-3 دفعہ کسی نہ کسی پرابلم کی وجہ سے آتے ہیں، تو بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن سے پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں، تو ان بچوں میں فلو کی ویکسین لگوائی جاتی ہے۔ آفٹر نارملی ہم 1 ایئر پر لگانا شروع کرتے ہیں، ایوری ایئر لگتی ہے، ہر سال نئی ویکسین آتی ہے، اس حساب سے دینی چاہیے۔ اور جو بچے ہیلدی ہیں اور جن میں کوئی ریپیٹڈ چیسٹ انفیکشن نہیں ہو رہے ہیں، اگر نارمل روٹین ویکسین لگائیں جو نارمل ہمارے ای پی آئی پروگرام میں شامل ہیں۔ ای پی آئی پروگرام میں نمونیا کی بہت افیکٹو ویکسین ہے۔ اس کے علاوہ پینٹا ویکسین آتی ہے جس میں بھی ہیموفیلس انفلوئنزا ٹائپ بی جو نمونیا کرتا ہے اس کی ویکسین۔ 1 شاٹ ویکسین ہے ڈاکٹر صاحب، 2 شاٹ ویکسین ہے، کیا ہے اس کا؟ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ جو ای پی آئی پروگرام میں ویکسین شامل ہے جو پینٹا کے نام سے آتی ہے، اس میں 5 بیماریوں کو کور کیا جا رہا ہے۔ یہ ویکسین اور نیوموکوکر ویکسین ہے، یہ ویکسین لگائی جاتی ہے 6 ویکس، 10 ویکس اینڈ 14 ویکس، 6 ہفتے، 10 ہفتے اور 14 ہفتے پر یہ ویکسین لگائی جاتی ہے۔ اور یہ ویکسین اگر لگائی جائے تو کافی حد تک نمونیا کے کیسز میں پریونشن ہوتی ہے، نہ صرف نمونیا کے بلکہ میننجائٹس میں۔ اب ہم نے دیکھا ہے بیسیکلی جب سے ویکسین ای پی آئی میں شامل ہوئی ہے ہمیں میننجائٹس کے کیسز بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، البتہ نمونیا ابھی زیادہ کامن ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ہمارا ویکسینیشن کوریج جو ہے وہ بہت کم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر ظفر، آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ اٹھایا، وہ تھا نمونیا کی کیسز کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کریں گے، ساتھ ہی آپ کے لائیو کالز لیں گے آفٹر شارٹ کمرشل بریک۔ اسٹے ود اس۔
ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے موسم سرما میں پھیلنے والی بیماریوں اور ساتھ ہی ساتھ سیلاب متاثرین کو جو مشکلات درپیش آ سکتی ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب، ملیج میں جو 10 سٹی بنائی گئی تھی، اطلاعات کے مطابق وہاں سے متاثرین کو جو ہے وہ واپس اپنے گھر بھیجا جا رہا ہے، تو وہاں پہ کیا ان کا کوئی آلٹرنیٹ انتظام کیا گیا ہے انٹیریئر سندھ میں؟ جی، بات یہ ہے کہ ڈی سی صاحب نے ملیر کے جو ہیں انہوں نے سی ایم صاحب کو ایک جو ہے نا وہ لیٹر دیا ہے ان کو منتقل کرنے کا، لیکن اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کے آلٹرنیٹ گھر ہمارے جو ہے نا وہ اطلاع کے مطابق تو نہیں بنے ہوئے. اگر ہیں تو سندھ حکومت دکھائے. یہ تو صرف ایک ان کو دوبارہ ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے اور لاوارث چھوڑ دیا جائے گا انٹیریئر لے جا کے ان کو، کیونکہ ان کے نزدیک انسانیت کی اہمیت کوئی نہیں. انسانیت اور جانور ان کے لیے ایک ہی ہیں. جس طرح یہ اپنے وہاں پہ پالتو جانور رکھتے ہیں نا، ان سے بھی زیادہ. نہیں تو وہ بجٹ تو پاس کیا ہے سی ایم صاحب نے کچھ گھروں کا. جو کاغذی کاروائی ہے وہ تو ان کی ہوتی ہے نا، پیپر ورک تو ان کا فل ہوتا ہے، پیپر ورک تو فل ہوتا ہے، لیکن نظر کچھ نہیں آتا. آخر کیوں لوگ اتنا جو ہے نا وہ بے بس ہیں، رو رہے ہیں؟ آخر کوئی وجہ ہے نا. اچھا حافظ صاحب، تو ابھی فی الحال کیا کنڈیشن ہے کہ وہاں پہ جو ہیں وہ متاثرین وہاں پہ رہ رہے ہیں یا انہیں کچھ دنوں میں جو ہے وہ واپس بھیجا جا سکتا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو جو انفارمیشن ہے وہاں رہ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ان قریب ان کو جو ہے نا وہ وہاں پہ منتقل کر دیا جائے، لیکن ابھی کی اطلاعات کے مطابق تو وہیں پر تو وہاں سے جو ہے وہ پانی اتر چکا ہے؟ پانی دیکھیں کچھ علاقوں میں ابھی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ اتر گیا ہو. انہوں نے کوئی ایسی مشینری کا استعمال نہیں کیا کہ جس سے فوراً نکل جائے، کیونکہ 2 مہینے ہو گئے اب ظاہر پانی خود بھی آہستہ آہستہ اتر ہی رہا ہے، لیکن ابھی بھی کئی جگہ ہے پانی. اچھا، کن علاقوں میں پانی جو ہے وہ ہو سکتا ہے حافظ صاحب؟ پانی دیکھیں یہ دادو کی طرف ہے، اپنا شکارپور کی طرف پانی موجود ہے، اس کے علاوہ سکر کے قریب وہاں پہ پانی موجود ہے. اس طریقے سے 2-3 جگہ ہیں جہاں پر پانی موجود ہے اس وقت. اور جو گھر پانی میں بہہ گئے تھے ابھی تک وہ گھر دوبارہ نہیں بنائے گئے؟ پانی میں جو بہہ گئے ہیں اور جو متاثر ہوئے ہیں کوئی بھی گھر نہیں بنا ہے. لیکن این جی اوز بھی تو وہاں پہ کام کر رہی ہیں. جی، این جی اوز کا بہت اہم رول ہے اس کے اندر. این جی اوز بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. این جی اوز وہاں پہ کئی این جی اوز گھر بنا رہی ہے، کوئی ٹینٹ سٹی قائم کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن حکومت کچھ نہیں کر رہی. گورنمنٹ جس کی ذمہ داری ہے نا، ریاست ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے، وہ اپنا کردار ادا کرنے سے غافل ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر ظفر کی جانب جائیں گے. ڈاکٹر ظفر، ہم بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے نمونیا کے حوالے سے، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ونٹر سیزن میں اس کے کیسز میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے سائن اینڈ سمپٹمس کیا ہیں؟ آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے میں بتاؤں گا 12 نومبر کو ورلڈ نمونیا ڈے بنایا جاتا ہے. اس بار پورے سندھ میں پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن نے بھرپور طریقے سے سیمینار کیے. کراچی میں، حیدرآباد میں، نواب شاہ میں، سکر میں، گمبڑ میں، میرپور خاص میں. اور پرپس ان سیمینار کا بیسیکلی یہ تھا کہ ریگارڈنگ اویئرنیس. جی، اویئرنیس صرف ڈاکٹر کی اویئرنیس ریکوائرڈ نہیں تھی، اویئرنیس میڈیکل اسٹوڈنٹس. ہم نے میڈیکل کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ایون کہ جہاں چھوٹے کلینکس سے وہاں پر بہت سیمینار کیے. جتنے ہے پروفیشنلس لوگ ہیں ان سب کو انوالو کیا، نرسنگ اسٹاف ہے، میڈیکل اسٹوڈنٹس، تاکہ ان لوگوں کو بتایا جائے نمونیا ہے کیا، ٹھیک ہے، نمونیا کی سائن اینڈ سمپٹم کیا ہے اور اس کی پریونشن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ڈے ابھی تک وہ سیمینارز چل رہے ہیں، ڈے گزر چکے ہیں، مگر اس کی وجہ یہی ہے کنٹینیو کرنے کی، اویئرنیس دی جا سکے. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نمونیا کے سائن اور سمپٹم کیا ہوتے ہیں، جی، یہ چیز سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. نارملی بچے جو زیادہ تر فیور کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو نمونیا کے سائن اینڈ سمپٹم آتے ہیں بیسیکلی سانس کی رفتار میں تیزی ہونا. اگر کسی بچے کی آپ سانس کی رفتار میں فاسٹ بریدنگ محسوس کریں، یا ایک چیز ہوتی ہے پسری چلنا، جس کو میڈیکل ٹرم میں بولتے ہیں ریسیشنس، گڈے آنا. اگر ماں باپ یہ چیز نوٹ کریں تو اپنے جس ڈاکٹر کو بھی دکھاتے ہیں ان کے پاس جائیں اور پراپر علاج طریقے سے علاج کروائیں. اکثر موسٹ آف دا ٹائم ہم نے جو دیکھا ہے، جو اگر ہاسپٹل ایڈمیشن کی ریٹ کی بات کریں، 10 سے 20% بچے ہاسپٹلائز ہوتے ہیں بیکاز آف نمونیا. اور دنیا بھر میں مورٹیلٹی ریٹ نمونیا کا وہ 13% ہے، انڈر 5. اگر ارلی ڈائگنوسس کر لی جائے اور پریونشن کر لی جائے تو بہت سی کمپلیکیشن سے پریونٹ کر سکتے ہیں، ہاسپٹلائزیشن ڈیکریز کیا جا سکتے ہیں. اس میں ماں باپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی ایسی علامت محسوس کریں. اچھا، اس کی کوئی ایج ہے کہ اگر ہم کہیں کہ بچوں میں ہی پایا جا رہا ہے یا بڑے جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ لیس دین 5 ایئرس نمونیا بہت زیادہ کامن ہے، اس کے بعد کیسز کم ہو جاتے ہیں. ایڈلٹس میں وہ پاپولیشن ہم نے زیادہ دیکھی ہے بیسیکلی جو اولڈ ایج ہو. بچوں میں لازم بات ہے لیس دین 5 ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے، یہ انفیکشن جلدی پریونٹ کرتے ہیں
اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے اسکول میں، بچے جاتے ہیں ایک بچہ دوسرے بچے پر کھانس رہا ہے، کف کر رہا ہے، ہینڈ واشنگ کی کیئر نہیں ہوتی، اس سے ڈیزیز ریپڈلی اسپریڈ کرتا ہے. اچھا، اس کی ویکسین کے بارے میں بھی بتائیے گا ڈاکٹر ظفر. نمونیا کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے، نمونیا کی بہت افیکٹو ویکسین ہے، جی نیموکوکر ویکسین دی جاتی ہے. اس کے علاوہ نمونیا ایک جراثیم سے نہیں ہوتا. نیموکوکر ہے، ہیموفیلس انفلوئنزا ٹائپ بی، ان دونوں کی ویکسین اویلیبل ہے، اور یہ ویکسین فری آف کاسٹ ہے. یہ ویکسین سارے ای پی آئی سینٹر جو گورنمنٹ کے وہاں اویلیبل ہیں، ان کی کوڈ چینج پراپر طریقے سے مینٹین ہوئی ہے، اور گورنمنٹ کے بہت سے ای پی آئی سینٹرز پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں وہاں بھی اویلیبل ہیں. یہ 1 شاٹ ہے، 2 شاٹ یہ ویکسین ہے؟ بیسکلی 3 ڈوزز ہوتی ہیں، 6 ویکس، 10 ویکس اینڈ 14 ویکس پر لگائی جاتی ہے، اور یہ انٹرمسکولر رکھتی ہے. پرابلم بیسیکلی جو آ رہا ہے، ہمارے پاس کوریج بہت کم ہے ریگارڈنگ امیونائزیشن. یہ امیونائزیشن فری آف کاسٹ ہے. جب بچوں کے فری آف کاسٹ ویکسین دی جا رہی ہے اور گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، تو اپنے بچوں کو جا کر 12 ویکسین جو فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں. پینٹا ویکسین میں 5 ویکسین شامل ہیں، نیموکوکر ویکسین دی جا رہی ہے، میزلس. کوریج ہمارا ہارڈلی 50 to 55% ہے. موسٹ آف دا ٹائم ماں باپ ایک ویکسین لگائی، جی. اس کے بعد چھوڑ دی. اچھا، ایک ویکسین لگانے کے بعد دوسری ویکسین کا وقت کب آتا ہے؟ تقریباً 1 مہینے کا گیپ ہوتے ہیں، 6 ویکس، 6 ہفتے، 10 ہفتے اور 14 ہفتے. جیسے یہ ہے، اگر ان بچوں کو ویکسین ٹائم پر نہیں لگی، اس کے بعد بھی ویکسین لگائی جا سکتی ہے. یہ میں سمجھا کسی بچے کو عمر فار ایگزامپل 2 ایئرس ایج ہے، وہ اپنی ویکسینیشن پروگرام اس کے حساب سے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. تو میرا تو مشورہ سارے پیرنٹس کو ہے، اپنے بچوں کو ویکسین لگوائیے. نہ صرف، اب تو روٹا وائرس کی ویکسین بھی اویلیبل ہے. پہلے روٹا وائرس کی ویکسین اور یہ بھی فری آف کاسٹ ہے؟ فری آف کاسٹ ہے یہ ساری. بالکل ٹھیک ہے. حافظ صاحب کی جانب جاؤں گی. حافظ صاحب، ہم نے سیلاب متاثرین کے حوالے سے تو ہم بات ہی کر رہے ہیں، لیکن سیکنڈ یہ بھی بات ہے کہ فضائی آلودگی میں جو ہے وہ لاہور دنیا کے پہلے نمبر پر آ گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ موجودہ حکومت کو کیا اقدامات لینے چاہیے فی الفوری، کیونکہ ہماری عوام، ہمارے لوگ جو ہے وہ ایک آلودہ فضا میں سانس لے رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے فضا کی آلودگی کی بات ہے. لاہور بالکل دنیا کے جو ہے نا نمبر 1 شہر میں شمار کیا جا رہا ہے. لیکن بات یہ، وہاں پہ حکومت کو جو اقدام کرنے چاہیے وہ شجر کاری کرنی چاہیے. جی. جو ہے وہ درخت وغیرہ، فلاور، یہ چیزیں لگانی چاہیے، کٹنگ نہیں کرنی چاہیے. ان کو علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے، ان چیزوں کو روکنا چاہیے. اور جہاں تک یہ پرانی بسیں ہیں، اور اسپیسیفکلی ہم یہ لاہور کی بات کر رہے ہیں نا، پرانی بسز کے بارے میں. تو جی نہیں دیکھیں، لیکن اگر بات وہ ہے نا کہ وہاں پہ ظاہر پولوشن ان کی وجہ سے بھی زیادہ ہے. پھر وہاں پہ فیکٹری بہت زیادہ ہیں، اینٹوں کے اور اس طریقے کے سیمنٹ کے کارخانے ہیں، جس کی وجہ سے پولوشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو ان چیزوں کو روکنا چاہیے، کم کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے چاہیے. سائنسدانوں سے اس میں مدد لینی چاہیے، حکومت کو کچھ کرنا چاہیے اس کے اندر. اچھا حافظ صاحب، یہ تو پہلے نمبر پر آ گیا ہے. اگر ہم بات کریں مطلب اوور آل جتنے دنیا میں ممالک ہیں اس میں لاہور پہلے نمبر پر آ گیا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی. تو اس کا کوئی تو سلوشن ہوگا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے، پر وہ تو نہیں کر رہی ہے. اور پھر دوسری بات یہ فیکٹریز، اگر ہم فیکٹریز کے مالکان سے بات کریں تو پھر ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ فیکٹریز کو جو ہے وہ اس اوقات میں کھولا جائے، اس اوقات میں بند کر دیا جائے، یا اس کا جو کوئی آلٹرنیٹ ہے وہ نکالا جائے. پر ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جی، یہ تو دیکھیں نا، حکومت کا کام ہے کہ انڈسٹریل ایریا جو انڈسٹری منسٹر ہوتا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے نمائندہ بن کے جائے، بات کرے. اور جی، آپ بالکل اچھا کہا آپ نے کہ ٹائم باقاعدہ اس کا ایک وہ ہونا چاہیے. اور پھر فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں. ان ساری چیزوں سے جو ہے نا یہ پولوشن بڑھتی ہے. اور یہ فضلہ جلانا بھی ایک ریزن ہے حافظ صاحب، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. وہ نہیں جلانا چاہیے میرے حساب سے. کم از کم اگر لاہور آپ کے جو ہے نا دنیا کے نمبر 1 شہر میں آ رہا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے بہت سی شہریوں کو زندگی گزارنا مشکل ہے. لاہور میں آپ بغیر ماسک کے گھوم نہیں سکتے. کتنی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، چیسٹ انفیکشن ہو رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے. تو اس کے اندر حکومت کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اچھا، یہیں سے پوائنٹ لیں گے ڈاکٹر ظفر کی جانب. ڈاکٹر ظفر، جیسے کہ ہم نے حافظ صاحب سے بھی بات کی آلودگی کے حوالے سے، تو صرف میں یہ چاہوں گی کہ آپ یہ واضح کر دیں کہ کوئی بھی شخص XYZ اگر ایک آلودہ ہوا میں سانس لیتا ہے تو اس کی صحت پہ کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ریگارڈنگ چلڈرنس. ڈس ویدر بڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے کسی چیز کو بڑھانے میں. اب جیسے ونٹر کی بات کریں، اس میں استھما آلریڈی چانسز زیادہ ہوتے ہیں، نیبرائزیشن ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس میں اگر ڈسٹ ہوگی، پولوشن ہوگا، تو یہ چیز مزید انکریز ہوگی. انفارچونیٹلی کراچی میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر گرینری بہت کم ہے. بالکل کلائمیٹ چینج کی ضرورت ہے، پودے ہوں، گرینری ہو، تاکہ ایٹماسفیئر ایک اچھی لگے.
اور جو آپ دوسری چیز ٹریفک کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس جو بسیز بھی چل رہی ہوتی ہیں، جو بھی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، وہ سارا دھواں جا رہا ہوتا ہے. ان کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں چیک اینڈ بیلنس ہوں گے 100% آپ کی ڈیزیز ڈیکریز ہو جائیں گے. نمونیا کے پرابلم بچوں میں نہیں، بڑوں میں یہ سب چیزیں ڈیکریز ہوں گی. ہمارے پاس ہوتا ہے یہ بچہ بیچارہ اسکول میں اگر جو الرجک ہے وہ مہینے میں اس کی 3-4 آف ہو جاتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ کف ہو رہی ہے بچوں کو، بچہ کف کر رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، ماں باپ پریشان ہیں، نیبرائزیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور جب نیبرائز کرتے ہیں سب سے بڑا کانسیپٹ ہمارے پاس ہے کہ بچے کا عادی بن جائے گا. اور سب سے بیسٹ پریونشن ہے ٹو پریونٹ استھما. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آلودگی کو بہتر کیا جا سکے، پولوشن کو کسی طریقے سے پریونٹ کیا جا سکے. شارٹ ٹرم تو یہی ہے، جو ہمارے پاس گاڑیاں چل رہی ہیں، جی بسیز چل رہی ہیں، ان کو مانیٹرنگ کی جائے. جو اسموک پھینک رہی ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے. یہ تو شارٹ ٹرم ہے. لانگ ٹرم میں راضی مدر گرینری کسی پودے کو آج آپ لگائیں گے اس کو ٹائم لگے گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر ظفر، اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ساتھ ہی سندھ حکومت کی جانب سے الیکٹرانک بس کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا، اس پہ بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس.